बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के हमारी इस वीडियो में हम इस्लामिया 202 के लेक्चर नंबर 20 को डिस्कस करेंगे। इसमें जो भी हमारे पास यानी कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लॉन्ग बन रहे हैं या फिर जो शॉर्ट हैं या फिर जो एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट हैं उन सबको हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं आज के हमारे वीडियो में। सबसे पहले जो है हमारे पास खिलाफत राशिदीन का तारुफ और खसूसियात यानी कि मॉड्यूल नंबर 87 लेक्चर नंबर 20। तो सबसे पहले जो है हम बात कर लेते हैं खिलाफत जो है वो क्या है। अरबी जुबान का एक लफ्ज़ है जिससे यानी कि खलीफा निकला है, और ये जो खुद जो है वो खलफ से निकला है, यानी कि जिसके मायने हैं जिसके मायने होते हैं बाद में आने वाला। यानी कि खलीफा कहते किसे हैं, यानी कि खलीफा का जो मतलब क्या है, यानी कि उसको जो किसी हुक्मरान या सरबराह के बाद उनका जो नायब बनता है उसे खलीफा कहते हैं। तो खलीफा जो है वो मतलब के यहाँ पे है कि जिसके मायने होते हैं नियाबत, यानी कि खलीफा नायब के हैं। और यहाँ पर यानी कि इसका ये भी है कि उसी से यानी कि एडजेक्टिव होते हैं। और इस्तिलाही एतबार से यानी कि खिलाफत से मुराद वो सियासी निज़ाम होता है जिसमें अल्लाह ताला के हकाम कवानीन को नाफिज किया जाता है और उसके मुताबिक जो है जिंदगी गुजारने का माहौल फराहम किया जाता है। तो उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पे है इसी तरह जो राशिदा का लफ्ज़ है रशद से निकला है जिसके मायने होते हैं हदायत के, यानी कि गाइड करना। और राशिदा के मायने होते हैं हदायत याफ्ता, ठीक है। यानी कि खिलाफत राशिदा वो अरसा खिलाफत होता है जिसमें यानी कि कुरान और सुन्नत पर मुकम्मल अमल किया जाता है और फिर उसके बाद उसको आगे यानी कि अमल करके आगे पहुंचाया जाता है। और खिलाफत राशिदा से मुराद यानी कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल पर यानी कि मलाल के बाद 4 खलीफा जो थे वो आए, यानी कि हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी और हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा। आपने इन 4 खलीफा के जो वो नाम है वो अच्छे से याद रखने हैं। एज ए शॉर्ट क्वेश्चन आपसे इन 4 खलीफा के नाम पूछे जा सकते हैं और एमसीक्यूज में आ सकता है कि इन्होंने यानी कि कितने अरसे तक खिलाफत की, तो वो है 30 साल अरसा खिलाफत है। और खिलाफत राशिदा का जो आगाज हुआ वो कब हुआ था, वो एमसीक्यूज के हवाले से आपने याद रखना है कि खिलाफत राशिदा का जो आगाज हुआ था वो 11 हिजरी में हुआ। और ये दौरे खिलाफत कितनी हिजरी मतलब कि कहाँ तक पे इख्तिताम हुआ, 40 हिजरी पर ये जो है इख्तिताम पजीर हुआ। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट इसमें है कि खिलाफत राशिदा की अहमियत, यानी कि यहाँ पे खिलाफत राशिदा की अगर अहमियत की बात की जाए तो खलीफा का होना जो है वो एक बहुत ही अहम बात होती है। और ये इसके बगैर जो है यानी कि कोई भी हुकूमत जो है अपने सर अंजाम फ़राइज़ नहीं दे सकती। तो इसी तरह से यानी कि एक फ़ुक़हा कराम ने यानी खिलाफत के क़याम खलीफा को जो फ़राइज़ जो वाजिबात शुमार किए, यानी कि शाह वली ने अपने अल्फाज में बताया कि उन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के बाद जो सहाबा किराम ने सबसे पहले खलीफा का इंतखाब किया था, यानी कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब वसाल हुआ तो सबसे पहले उन्होंने सहाबा को चुना, यानी कि खलीफा को चुना। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि कुरान करीम के बहुत से सही यानी कि हकाम के, यानी कि अगर बगैर सहाबा के यानी कि बगैर खलीफा के ना तो कोई मतलब के अमन और इंसाफ कायम होता है, ना तो कसास का नफाज होता है, बल्कि ना ही ज़कात का निज़ाम जो है वो सही चलता है। जहाद का तसलसल बिल मरूफ, यानी कि ना तो कोई सिस्टम जो है उसका कोई तकाजा हो पाता है। तो उसके बाद जो है खलीफा की यहाँ पे अहमियत जो है ये आपने जस्ट यहाँ तक ये जो 2 पॉइंट है ये आपने लिख देने हैं। अगर आप ये पॉइंट लिख लें और उसके साथ ये भी लिख दें कि सहाबा के यानी खलीफा के बगैर जो है हुकूमत के क़याम पर मौक़िफ़ है कि मसलन उनका कसास का नफाज नहीं होता, अमन इंसाफ कायम नहीं होता, ठीक है। ये आप 2-3 बातें इसमें लिख दीजिएगा दूसरे पॉइंट में। और उसके बाद जो है खिलाफत यानी कि वो जो है जिसमें हमारे जो दूसरी खसूसियात है, यानी कि निज़ाम इधर से हम बात कर लेते हैं खिलाफत राशिदा की नुमाया खसूसियात कौन सी हैं, बुनियादी खसूसियात कौन सी हैं। सबसे पहले तो जो खिलाफत राशिदा की खसूसियात में शामिल है वो है कुरान और सुन्नत की मुकम्मल पाबंदी, यानी कि खिलाफत राशिदा में तमाम मामला जो भी इस्लाहात जो भी फैसले हों वो दीन इस्लाम की तालीमात को महफूज रखा जाता हो, जिसमें यानी कि सब मामले जो हों वो कुरान सुन्नत के मुताबिक हो, ठीक है। और उसके बाद है निज़ाम शूरा, ये उसकी दूसरी खसूसियत जो है निज़ाम शूरा, यानी कि इसमें जो है कि खिलाफत राशिदा में यानी कि शूरा निज़ाम नाफिज था, यानी कि जो भी काम किया जाता था या जो भी कोई करना चाहता था काम, तो उसमें जो खलीफा होता था वो सबके जो है मुशावरत के बाद जो है वो एक फैसला जो था वो सर अंजाम पाता है, तो वो होता है निज़ाम शूरा।
اس کے بعد ہمارے پاس ہے تیسری جو اس کی خصوصیت ہے وہ ہے حکام امال سے بعض فرض، یعنی کہ خلافت راشدین کے دور میں جو امال اور گورنر مقرر کیے جاتے تھے وہ سب جو تھے وہ سب کی مشاورت سے کیے جاتے تھے اور سب کا فیصلہ مطلب کہ ایک ہوتا تھا، پھر جا کے وہاں پر کوئی ایک گورنر یا پھر کوئی ایک خلیفہ جو ہے کیے جاتے تھے مقرر۔ اس کے بعد ہے مکمل فلاحی ریاست، یعنی کہ خلافت راشدہ کے دور میں ہونے والے تمام اقدامات جو ہوتے تھے اصلاحات اور فیصلوں میں عوام کی فلاح جو بہبود ہے ان کو دیکھا جاتا تھا، یعنی کہ عوام کے فیصلے کو دیکھا جاتا تھا، عوام کی خوشحالی کو دیکھا جاتا تھا، مکمل جو فلاحی ریاست ہوتی تھی ان کو۔ اور پھر اس کے بعد جو چوتھا ہے یعنی کہ عدل و انصاف، یعنی کہ خلیفہ راشدین جو ہیں عدل و انصاف کے دور میں امیر غریب، یعنی کہ یہ نہیں کہ اگر کوئی امیر ہے تو اسے اس عہدے کا حقدار بنا دیا جائے، غریب ہے تو اسے نہیں، تو اس طرح سے یعنی کہ اس میں خلافت راشدین میں عدل و انصاف کا دور تھا کہ امیر غریب کالا گورا یعنی کہ خلیفہ اور عام آدمی سب کے لیے یکساں قانون ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے عوام کے حقوق کا تحفظ، یعنی کہ خلافت راشدہ میں جو عوام کا جو حقوق کی سختی سے حفاظت کی جاتی تھی اور کوئی بھی شخص جو ہے وہ کسی بھی حق کسی کی طرح کی حق تلفی نہیں کرتا تھا، یعنی کہ ایون غیر مسلموں کو بھی ان کے مسلمانوں کے برابر جو ہے ان کے حقوق دیے جاتے تھے۔ اور نیکسٹ ماڈیول میں 88 خلیفہ راشدین یعنی کہ حضرت ابوبکر کے صدیق کی خدمات جو بتائی گئی، یعنی کہ تعارف کیا ہے، آپ کا نام جو تھا وہ عبداللہ اور کنیت ابوبکر اور لقب جو تھا وہ صدیق، آپ کو دو لقب دیے یعنی کہ صدیق اور عتیق۔ اور یہاں پہ یعنی کہ صدیق کیا ہے، صدیق کا معنی ہے سچ بولنے والا اور عتیق کا معنی ہے جسے جہنم کی آگ سے باہر نکال مطلب کہ آزاد کر دیا گیا ہو، ٹھیک ہے۔ اور قبیلہ یعنی کہ قبیلہ بنو تائم تھا، آپ کی جو مطلب کہ ولادت تھی عام الفیل سے 2 سال اور چند مہینے بعد ہوئی۔ یہاں پر آپ نے یہ یاد رکھنا ہے لقب جو تھے وہ صادق اور عتیق، ٹھیک ہے، حضرت ابوبکر، اور کنیت کیا تھی ابوبکر، آپ کا نام عبداللہ۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے 2 سال اور چند مہینے بعد پیدا ہوئے یعنی کہ عام الفیل سے۔ اور پھر اس کے بعد وصال الجمادی الاولیٰ آخر یعنی کہ 13 ہجری کو جو تھا آپ کا وصال ہوا، ڈیٹ یاد آپ نے رکھنی ہے ہم کے حوالے سے۔ اس کے بعد منگل کی رات کو آپ کو مسلسل بخار کے سبب جو ہے وفات پائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہوئے۔ وفات کے وقت آپ کی عمر کتنی تھی، ایم سی کیو کے حوالے سے یاد رکھنا ہے، آپ کی عمر جو تھی 63 سال تھی۔ اور اس کے بعد جو ہے ذاتی خصائل اور امتیازات، یعنی کہ یہاں پہ جو ہے آپ نے جسٹ ایک دفعہ ریڈ آؤٹ کر لینا ہے، یعنی کہ اس میں آپ نے کچھ اتنا زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے پیپر کے۔ اور اس کے بعد جو ہے تھوڑا سا اس کو ہم زوم کر لیتے ہیں تاکہ اچھے سے نظر آئے جائے۔ یہاں سے ذاتی خصائص یعنی کہ امتیازات، ذاتی خصائص و امتیازات یعنی کہ حضرت ابوبکر صدیق کے، یہ جو آپ نے ایک دفعہ اچھے سے پڑھ لینا ہے اور اس میں ایک آدھ کوئی MCQs آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ جی یہ والی جو ہے نا ان کی خوبیاں، حضرت ابوبکر کے صدیق کی جو درجہ خوبیاں تھی یہ آپ نے یعنی کہ جو کہ مکہ کے جو سردار تھے ابن دغنہ، انہوں نے مطلب کہ جو بیان کی تھی حضرت ابوبکر کی خوبیاں، یعنی کہ آپ محتاجوں کی مدد کرتے تھے، رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں اور لوگوں کا بوجھ جو ہے قرض اپنے سر لے لیتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور مصیبتوں میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ خوبیاں آپ سے شارٹ کوسچن میں پوچھی جا سکتی ہیں۔ اس کے بعد ہے قبول اسلام کے بعد کی زندگی، یعنی کہ قبول اسلام کے بعد کی آپ کی زندگی کیسی تھی، وہ ہے یعنی کہ قبول اسلام کے بعد جو آپ کی دعوت تبلیغ کے نتیجے سے یعنی کہ کافی لوگوں نے یعنی کہ صحابہ ایمان تو لائے، بہت سے مسلمان ہونے والے غلاموں میں، یعنی کہ یہ چند کے نام بھی یہاں پہ لکھے گئے ہیں، یہ ایک دفعہ آپ نے جسٹ ریڈ کرنا ہے یہاں تک۔ اور پھر اس کے بعد ہے مسجد نبوی کی جگہ کی قیمت ادا کی تمام یعنی کہ حضرت ابوبکر صدیق نے۔ اور پھر اس کے بعد ہے کہ 9 ہجری میں مسلمانوں کے پہلے باقاعدہ یعنی کہ حج میں امیر حج مقرر ہوئے حضرت ابوبکر، ٹھیک ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے آپ کے مرض وصال کے دوران یعنی کہ آپ کو جو ہے شرف حاصل ہوا، یعنی کہ 17 نمازوں کے امامت کروائی آپ نے حضرت ابوبکر صدیق نے۔ اور آپ کے وصال پر یعنی کہ ملال کے موقع پر صحابہ اکرام کو تسلی بھی دی، حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو صحابہ اکرام کو حضرت ابوبکر نے تسلی دی اور تمام معاملات کو جو ہے نہایت ہی در اندیشی اور ذہانت سے سنبھال لیا۔ اور اس کے بعد فضائل و مناقب، یعنی کہ آپ کا جو شمار تھا آپ کا عشرہ مبشرہ میں صحابہ میں ہوتا تھا، یعنی کہ آپ کے والدین بھی صحابی، آپ کی اولاد بھی صحابی، آپ کی اولادوں کی اولاد بھی صحابی، یعنی کہ آپ کی 4 نسلیں جو تھی وہ صحابی تھی، MCQ کے حوالے سے پوچھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان برحق سے دنیا ہی میں آپ کو جنت کی بشارت ہوئی، ٹھیک ہے، دنیا میں ہی آپ کو یعنی کہ ایسے آپ سے MCQ پوچھا جا سکتا ہے ایسے کون سے صحابی تھے جن کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت ہوئی، تو وہ تھے حضرت ابوبکر صدیق۔ MCQ میں اگر ہو تو آپ نے وہاں پہ حضرت ابوبکر
صدیق پر ٹک کرنا ہے. اس کے بعد ہے آپ نے واضح الفاظ میں آپ کو اپنے سب سے زیادہ محبوب قرار دیا اور آپ کے مقام کو یعنی کہ واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے ہر شخص کے احسان کا جو بدلہ ہے وہ دنیا میں چکا دیا. یعنی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کا جو احسان کا بدلہ تھا دنیا میں چکا دیا ہر انسان کا, لیکن کس کا نہیں چکایا, کن کا نہیں چکایا, وہ تھے حضرت ابو بکر. اور ایک اور مقام پر فرمایا کہ ابو بکر وہ شخص ہے جنہیں روز قیامت جنت کے تمام دروازوں سے پکارا جائے گا. اور یہ بھی ایم بن رہا ہے کہ ایسے کون سے شخص ہیں جنہیں روز قیامت جنت کے تمام دروازوں سے پکارا جائے گا, اور وہ ہیں حضرت ابو بکر. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس ماڈیول نمبر 89 یعنی کہ خلافت راشدین صدیقی کا جو تعارف و خصوصیات. یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جو مجمع رکھنے کے لیے ایک امیر کا انتخاب نہایت ہی ضروری تھا. یعنی کہ خلیفہ کا انتخاب جو ہے وہ ضروری تھا. تو اس کی مشاورت کے لیے سب لوگ جو ہے وہ جمع ہوئے. تو حضرت ابوبکر صدیق کو جو ہے متفقہ طور پر مسلمانوں کا پہلا امیر و خلیفہ جو ہے منتخب کیا گیا. یہ بھی ایم کے حوالے سے ہے کہ کن کو متفقہ طور پر مسلمانوں کا پہلا امیر اور خلیفہ کن کو منتخب کیا گیا, وہ تھے حضرت ابوبکر صدیق. اور اس کے بعد جو حضرت ابوبکر صدیق کی جو بنیادی وجوہات کون کون سی ہیں, تو یہ ان کی 4 بنیادی وجوہات ہیں جو کہ آپ سے لانگ میں بھی پوچھی جا سکتی ہیں. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں حضرت ابوبکر صدیق کی اہمیت اور حیثیت سرفرست تھی. اور دوسری خصوصیت کیا ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی آپ کی طرف سے یعنی کہ 2 اہم اور بنیادی عبادات جو انہوں نے کی کہ یعنی کہ آپ کو یہ بھی شرف بھی حاصل تھا کہ آپ نے عبادت یعنی کہ نماز جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جائے نماز پر کھڑے ہو کے انہیں پڑھنے کا حکم بھی ہوا. اور اس کے بعد حج جو ہے وہ بھی سب سے پہلے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو مطلب کہ یہ شرف حاصل کروایا کہ انہوں نے سب سے پہلے جو حج کی. اور اس کے بعد جو ہے اس کے علاوہ آپ لوگوں کے درمیان بھی اپنے علم و فضل یعنی کہ بہت ہی ذہانت والے انٹیلیجنٹ اور تھے, اور اس وجہ سے یعنی کہ نہایت ہی ممتاز مقام رکھتے ہیں, اور آپ کے اسلام کے لیے عمومی خدمات بھی نمایاں ہیں. اس کے بعد دور خلافت کی اہم اقدامات. دور خلافت کی ہمارے پاس یعنی کہ یہ جو ہمارا لاسٹ ٹاپک ہے اس میں ہے دور خلافت کے اہم اقدامات. یعنی کہ حضرت ابوبکر صدیق کا مشکل حالات کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تیار کردہ لشکر کو آپ ہی کے مقرر کردہ سپہ سالار حضرت اسامہ بن زید کی سرکردگی میں یعنی کہ روانہ فرمایا. یعنی کہ بہت سے لوگوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال ہوا تو ان کے بعد جب حضرت ابوبکر نے خلافت سنبھالی تو پھر انہیں کافی یعنی کہ پریشانیوں کا یا پھر مطلب کہ ان کا مقابلہ کرنا پڑا. تو پھر اس کے بعد لیکن حضرت عمر فاروق کے مشورے پر یعنی کہ جب قرآن مجید کو ایک کتاب کی صورت میں جمع کیا گیا اور ملک سے باہر جہادی محمد کا آغاز ہوا تو جس کے نتیجے میں یعنی کہ ایک جو علاقہ ہے یعنی کہ امن و سکون جو ہے وہ پرامن ہوا. اور پھر اس کے بعد جو ہے خلافت صدیقی کی اہم خصوصیات کیا ہیں, تو یہ جو ہے خلافت صدیقی کی اہم خصوصیات ہے کہ یعنی کہ عہد صدیقی میں نظام شورا پر عمل کیا جائے, تمام معاملات کو جو ہے سب کے حساب سے یعنی کہ سب سے مشورہ کر کے جو ہے صحابہ کرام سے مشورہ کر کے ہی جو ہے اس کا حل نکالا جائے. یہی تھا ہمارا آج کا ٹاپک جو تھا. اس میں ہمارے پاس خلافت صدیقی کا تعارف تھا, اور اس لیکچر میں ہمارے پاس 3 ٹاپک تھے جو ہم نے 1 بائی 1 ڈسکس کریے, اور ایم سی کیوز بھی اور شارٹ کوسچن بھی اور لانگ کوسچن بھی. امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ بھی آئی ہوگی, اور مزید لیکچرز کے لیے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں.